बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मेरा आज कोटे आने का मकसद एक पॉइंट एजेंडा ही था। मैं आज एयरपोर्ट से सीधा सीएम साहब के हमरा जो है वो मैं सीएमएच किया। वहाँ पर खुशदार में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वहाँ बच्चों से मुलाकात हुई जो हमारे ज़ख्मी बच्चे हैं। वहाँ पे कुछ हमारे उनके जो 5-6 जो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे या जो भी आप कहें जो एम्प्लॉयज़ थी, वो भी जो ज़ख्मी थे उनसे भी मुलाकात हुई। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। चंद साल पहले इसी किस्म का वाक़या आप कहें या कुछ इसी किस्म की चीज़ें एपीएस पेशावर में हुआ था। जब एपीएस पेशावर पे हमला हुआ था, इन दहशतगर्दों ने, मुल्क दुश्मनों ने जो है वो पेशावर पे भी एपीएस पे जिस तरीके से हमला किया था, आज दोबारा एपीएस के बच्चों के स्कूल बस के ऊपर जो है जिस तरीके से हमला किया, बुज़दिलाना इक़दाम है। जो लोग ये कहते हैं कि हम इस किस्म के हथकंडे करते हैं किसी भी जंग में, जो है जंग के मैं समझता हूँ कि जंगों के असूल तब्दील हो चुके हैं। जंगों में ख़वातीन पर, इबादतगाहों पर, बच्चों पर हमलावर नहीं होते थे। अब जो है हमारे बुज़दिल दुश्मन जो है जो मर्दों का सामना नहीं कर सकते, हमारे फ़ौज का सामना नहीं कर सकते, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना नहीं कर सकते, वो अब ये बुज़दिलाना इक़दाम करने पे तुले हुए हैं। हमारे फ़ौज ने जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 10 तारीख़ को अपने दुश्मन को जिस तरीके से शिकस्त फाश दी, जिसको अपने सिक्योरिटी पे, जिसको अपने डिफेंस पे, जिसको अपने रिज़र्व्स पे बड़ा घमंड था, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने, पाकिस्तान की बरी और बहरी फ़ौज ने उनको इस किस्म का सबक सिखाया कि आज हमारे पाकिस्तानी चाहे इस मुल्क में हैं चाहे मुल्क से बाहर हैं, उनका सर फ़ख्र से बुलंद है। और इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के जो मिलिटेंट्स हैं जो कि बलूचिस्तान में मौजूद हैं और जो कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, उनका मुकाबला भी इस तरीके से किया जाएगा और इंशाअल्लाह उनको शिकस्त फाश दी जाएगी। बलूचिस्तान में जो एलिमेंट हैं, BLA कहें या जो एलिमेंट हैं, इस वक्त जो है वो इस सूबे को, इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी एलिमेंट्स मौजूद हैं कि जो सूबे को और जो है वो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ की सूबाई हुकूमत की एक विल मौजूद है। सूबाई हुकूमत यहाँ पर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर उनका मर्दाना वार मुकाबला कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने सूबे की बात करें, वहाँ पर ये विल मौजूद नहीं है। सूबाई हुकूमत ने अपना सूबा मिलिटेंट्स को ठेके पे दे दिया, करप्शन का बाज़ार गर्म है। हम ये सुनते थे माजी में इमरान खान साहब से रिश्वत के हवाले से, करप्शन के हवाले से हमें बताते थे कि मदीना की रियासत ऐसे होती है, मदीना की रियासत ऐसे होती है। आज उन्हीं के सूबे में जहाँ उनकी तीसरी दफ़ा हुकूमत आ रही है, वो वहाँ पर कोहिस्तान में आपके सीएम साहब और आपके वज़रा और आपके लोगों ने जिस किस्म की अंधोनाक करप्शन की है, 50 अरब रुपए। हम तो कह रहे हैं 50 अरब है, लेकिन स्पीकर सूबाई असम्बली कह रहे हैं अगर पूरे सूबे की देखी जाए तो 500 से 700 अरब रुपए की करप्शन हुई है। डंपर ड्राइवर तक के को भी चेक दिए गए हैं। और ये सिर्फ एक ज़िले कोहिस्तान का है जिसमें हुआ है। अगर बाकी ज़िलों की थर्ड पार्टी ऑडिट हो जाती है तो आपको पता चलेगा कि ये जो मदीना की रियासत की बात करते थे, जो करप्शन से पाकिस्तान की बात करते थे, ये सर से लेके पाँव तक करप्शन में धुले हुए हैं। मैं तो अब कहता हूँ कि मेरे सूबे में तो अली बाबा 40 चोर की हुकूमत है। गंदम की बात करें तो ये ख़ुद कह रहे हैं कि हमने गंदम चोरी की है। एक वज़ीर आला कहता है कि मेरे वज़ीर ने हेल्थ में जो है करप्शन की है। हेल्थ मिनिस्टर कहता है कि मेरे सीएम ने इस डिपार्टमेंट की कवरेज की है। हम तो कहते थे, लेकिन अब वो खुद कहना शुरू हो गए हैं कि इस किस्म की करप्शन जो है वो सूबे में हो रही है। लिहाजा सूबा हमारा जो है इस वक्त जो है वो लूट मार का बाज़ार गर्म है। दहशतगर्दों के हवाले सूबा किया गया है और कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि आज तक हमारी सूबाई असम्बली में या हमारे काबीना में कभी भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर पर डिस्कशन नहीं हुई। कुरम की सूरत हाल अगर आप देखें, महीनों हो चुके हैं, आज तक वो कुरम का 25 किलोमीटर का रोड नहीं खोल सकते। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपके वो ज़रा को और आपकी चीफ मिनिस्टर को तो देखता हूँ कि यहाँ पर जो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनके पास वो पहुँचते हैं। आज तक मेरा वज़ीर आला या मेरी सूबाई काबीना का कोई मेंबर सूबे का किसी शहीद के घर नहीं गया आज तक। मैं हमेशा उनसे सवाल करता हूँ कि आप शोहदा के घर क्यों नहीं जाते हैं? आप क्यों इन शोहदा के बच्चों के सर पे हाथ क्यों नहीं रखते जो आज हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं?
میں آج ایک تاریخی دن صوبائی اسمبلی کا بھی ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک خط لکھا تھا وزیر اعظم صاحب کو اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ اسلام آباد ایئرپورٹ جو پرانا تھا وہ محترمہ بین نظیر بھٹو شہید کے نام پہ تھا جس نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں. تو اب کیونکہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ بن چکا ہے, آپ نے شفٹ کر لیا ہے چکلالہ, وہاں پر وہ ایئر بیس ہے جو بھی ہے, لیکن ایئرپورٹ شفٹ ہو چکا ہے لیکن نام شفٹ نہیں ہوا, لہٰذا مہربانی کیجیے اس کا نام بھی شفٹ کیا جائے. پچھلے دنوں سندھ اسمبلی میں اس کے اوپر قرارداد پاس ہوئی اور اسی میرے لیٹر جو میں نے لکھا تھا اسی کے اوپر, اور آج بلوچستان میں بھی یونینیمسلی ایک قرارداد پاس ہوئی ہے کہ اس کو دوبارہ جو ہے بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام رکھا جائے. تو میری وزیر اعظم صاحب سے, وفاقی حکومت سے یہ اپیل ہوگی کہ 2 صوبائی اسمبلیوں کی طرف سے بھی آپ کو یہ قرارداد آ گئی ہے, باقی اسمبلیوں سے بھی قرارداد, کشمیر میں بھی قرارداد آ رہی ہے, ہم قومی اور سینٹ میں بھی یہ قرارداد لیں گے, باقی اسمبلی بھی قرارداد لیں گے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام جو ہے بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھا جائے. میں یہاں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا تھا کہ میں آج آپ کی صوبے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, چاہے وہ جعفر ایکسپریس تھا, چاہے باقی یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں, ہم آپ کے ساتھ, خیبر پختونخوا کی عوام آپ کے ساتھ, آپ کے بلوچستان کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ, اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہم اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمیں احساس ہے, ہم پہ بھی یہ وقت گزر رہا ہے تو ہمیں احساس ہے کہ کس قسم کے یہ مشکلات ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میری یہ دعا ہے کہ آپ کا صوبہ اور ہمارا صوبہ جو ہے دہشت گردی سے پاک ہو, ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, ہمارے صوبوں میں بھی ترقی ہو اور ہمارے صوبوں میں بھی جو ہے کھیلوں کے میدان آباد ہوں. جس طریقے سے آپ دیکھیں کل کوئٹہ اور لاہور میں میچ ہو رہا تھا, اچھی بات ہوتی اگر یہ میچ کوئٹہ میں ہو رہا ہوتا تو یہاں کے لوگ بھی اس کو مطلب ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے صوبے میں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے کبھی فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی. ایک ہمارے پاس اسٹیڈیم تھا جو کہ 2017 سے اس کی جو ہے ریکنسٹرکشن شروع ہے. باقی صوبوں میں پی سی بی کے پاس گراؤنڈ تھے, 6 سے 8 ہفتوں میں کام ختم ہو گیا, لیکن 2017 سے لے کر آج تک ہمارا ارباب نیاز اسٹیڈیم جو کہ تاریخی اسٹیڈیم تھا اس کا کام مکمل نہیں ہوا, لیکن نام تبدیل ہو جو ہے عمران خان کے نام پہ. آج تک اپنا کوئی گراؤنڈ نہیں بنا سکے عمران خان کے نام پہ, لیکن یہ جو ہے پرانے جو گراؤنڈ ہے ان کو اپنے نام دے رہے ہیں تاکہ شاید جو ہے لوگ اسے ہو. آپ کی حکومت ہے, آپ کو چاہیے تھے کہ آپ ہر جگہ پہ گراؤنڈ کھیلوں کے میدان آباد کرتے. اس وقت سب سے زیادہ یوتھ خیبر پختونخوا میں موجود ہے. دیکھیں بالکل ہم جائیں گے صوبائی حکومت, کیونکہ آپ کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے حالات بڑے اچھے ہیں, ہمارے اتنے اچھے نہیں ہیں کیونکہ یہ فیسلٹیز جو ہے وہ ہیلی کاپٹرس کی ان کی سی ایم کے ساتھ ہوتی ہے. مجھے جب بھی سی ایم صاحب آج ہیلی کاپٹر تھے, میں کل وہاں پر موجود ہوں گا. جو وہاں پر ڈرون حملہ ہوا ہے میں نے پہلے بھی اس کی جو ہے وہ مذمت کی اور اس کے اوپر تحقیقات بھی ہو رہی ہے کہ بچے بالکل شہید ہوئے ہیں, ہم اس کے درد میں شریک ہیں, لیکن باقی لوگوں کو بھی دیکھا جو اس کے اندر باقی کون شہید ہوئے ہیں, چاہے وہ ملک دشمن شہید ہوئے ہیں یا ہمارے ملک وطن شہید ہوئے ہیں. بچوں کے ساتھ ہمیں بالکل دلی ہمدردی ہے, لیکن اپنے بزدل دشمنوں سے کہیں گے کہ آپ خواتین کا اور بچوں کو جو ہے آپ ڈھال نہ بنیں, آپ مرد بنیں اور مقابلہ ہمارے ساتھ کریں, بچوں کو اور خواتین کو ڈھال نہ بنیں. اچھا سر یہ بتائیے گا تو ان ملیٹنٹس کے ہاتھوں میں آ گیا ہے جو آج افغانستان میں بلوچستان میں استعمال ہو رہا ہے, آج خیبر پختونخوا میں استعمال ہو رہا ہے. ان کے پاس سنائپرز ہیں, ان کے پاس تھرمل ہیں, ان کے پاس نائٹ ویژنز ہیں, جدید اسلحہ ہے جو ہمارے خلاف وہ استعمال کر رہے ہیں. لہٰذا اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ سفاران ہونا پڑے گا, کیونکہ اس وقت ہمارا دشمن چاہے وہ انڈیا ہے چاہے اسرائیل ہے وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. ہم نے بار بار یہ کہا ہے, افغانستان حکومت سے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. نہ پاکستان اپنی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہونے دے گا, نہ آپ استعمال ہونے دیں. ہندوستان جو ہے اپنی جو ہے وہ پروکسی وار وہاں سے لڑنا چاہتا ہے, اسرائیل اپنی پروکسی وار وہاں سے لڑنا چاہتا ہے. لہٰذا ہماری پوری کوشش ہے, چیف منسٹر صاحب کی بھی, یہاں کی سیاسی جماعتوں کی بھی, وفاقی اور صوبائی حکومت کی بھی, سیکورٹی فورسز کی بھی, فوج کی بھی, کہ ہم اس صوبے میں امن لے کر آئیں, ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں. اور ہمارے صوبائی حکومت تو کچھ کہتی بھی نہیں, وہ تو کہتی کہ ساتھ مذاکرات ہوں, ان کے دفتر ہونے چاہیے. 40,000 دہشت گردوں کو پناہ کس نے دی ہے؟ سرینا کی چائے کی پیالی تو ہمیں بہت مہنگی پڑی ہے. ایک سابق فوجی افسر وہاں پر گئے اور سرینا میں کافی اور چائے جو بھی پی رہے تھے, اور وہاں سے جو وہ ملیٹنٹس لے کے یہاں پرامن, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم اتنے ہزار بندے لائیں اور یہ پرامن ہوں گے. آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا, ہم عمران خان کا گریبان پکڑیں یا جنرل فیض کا گریبان پکڑیں کہ جو ہمارے پاس وہ ملیٹنٹس لے کے آئے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کو 2008 میں جب حکومت ملی تھی وہ پاکستان بارودوں سے بھرا پاکستان تھا.
وہ خودکش دماغوں کا پاکستان تھا، وہ قتل و غارت کا پاکستان تھا، وہ اغوا بر تاوان کا پاکستان تھا، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ مرگلہ پہاڑی کی اس طرف جو ہے وہ ملیٹنٹس کھڑے ہیں، سوات میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا رہا تھا۔ بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھیں، جب آصف علی زرداری صاحب نے حلف لیا پہلے دن انہوں نے ریاست کی طرف سے بلوچستان کے عوام سے معافی مانگی تھی، حالانکہ اس میں زرداری صاحب کا ہاتھ نہیں تھا، جو بھی ماضی کے تھے انہوں نے ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، بلوچستان کے عوام سے معافی مانگی، ہم نے ایک امن کا سفر شروع کیا، وہاں پہ قربانیاں ہوئیں، سیاستدانوں نے قربانیاں دی، ہمارے فوجیوں نے قربانیاں دی، ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے قربانیاں دی، ہمارے میڈیا کے دوستوں نے قربانی دی، ہمارے سول سوسائٹی نے قربانی دی، یہاں کے ہمارے APS کے بچوں نے بھی قربانی دی اس امن کے لیے، اور ہم نے ایک پرامن صوبہ 2013 میں ان کے حوالے کیا تھا۔ آج اگر صوبے کا امن خراب ہوا وہاں پر تو آج ہماری حکومت نہیں ہے، اور بلوچستان میں جو اس وقت اکراس دی بارڈر جو ملیٹنسی ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم بخوبی اس کو جانتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا پوری کوشش ہے کہ ہم امن یا اس صوبے بحال کریں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس پارٹی حکومت آ گئی تو دہشت گرد آ جاتے ہیں، تو مطلب ہے جب دہشت گرد کے ساتھی ادھر آئیں گے تو پورا امن رہے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے تو دہشت گردوں کے ساتھی شاید تھے، اس لیے امن تھا، لہٰذا ایسی بات نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ ان دہشت گردوں کا جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، ان کا ہم ہر فورم پہ انشاءاللہ مقابلہ کریں۔ آدھا سوال مجھ سے رہ گیا تھا، حقوق آغاز بلوچستان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتیں جب حکومت میں تھی اس وقت یہ ہم نے شروع کیا۔ ہم نے ہمارے اوپر وفاق کا، ہمارے خیبر پختونخوا بھی ایک احسان ہے، 1% آف NFC ایوارڈ ہمیں وار آن ٹیرر پہ مل رہا تھا جب زرداری صاحب جو ہے پریزیڈنٹ تھے، ان کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ جہاں تک آپ نے یونیورسٹیوں کی بات کی، دیکھیں تعلیم صحت ہمارا اولین فرض ہے، اور ان شاء اللہ تعالی ہم سندھ میں بہت بہترین ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں جو ہم بلوچستان انشاءاللہ بہت جلد لے کر آ رہے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے بالکل ہم اس کے اوپر جو ہے بھرپور توجہ دیں گے، کیونکہ ہمارا مستقبل تعلیم سے وابستہ ہے، ہمارے نوجوان تعلیم سے وابستہ ہیں۔ اب وہاں پر جو ہے ہمارے پاس 34 یونیورسٹی جس میں 26 کے وائس چانسلرز نہیں ہیں، ابھی جا کر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ لگائے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ پوزیشن ہے کہ صوبائی وزراء کے گھر میں ٹیچر ایگزام دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ٹیچر جو ہے نقل سے پاس ہو جائے اور ہمارے مستقبل کو تباہ کر دیں اور تاریخ کر دیں۔ لہٰذا جو آپ کے ایجوکیشن کے اوپر ہے، ہیلتھ کے اوپر ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مشکلات ہیں، مشکلات صوبے میں ہیں، لیکن ہم اس مشکلات کو جو ہے وفاق کے ساتھ مل کر اس چیز کو حل کریں گے۔ سیلاب زدگان کے حوالے سے جو بات ہوئی، بالکل اس پہ بھی وفاق سے بات کی جائے گی، کیونکہ آپ کے صوبے کے جو ہے مطلب ہے کہ پنجاب میں ایک پروجیکٹ جو ہے ایک طرف اور آپ کے پورے صوبے کا بجٹ ایک طرف، لہٰذا وفاق سے بات کی جائے گی۔ ابھی بھی آپ کے چیف منسٹر صاحب ہمارے PSDP کے کمیٹی کے ممبر ہیں بلوچستان سے، ہمارے جو بجٹ بن رہے ہیں اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور وہ اپنا مقدمہ اس فورم پہ لڑ رہے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم تعلیم اور صحت کو اولین ترجیح دیں۔ سیلاب زدگان جو کہ اس وقت بے یار و مددگار ہیں، جن کے چھت نہیں ہے، جن کے گھر نہیں ہیں، آپ دیکھیں کہ سندھ میں 22 لاکھ گھر سولرائز بن رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز یہاں پر بھی شروع ہو، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ ان گھروں کی تعمیر بھی دیکھیں گے، ہیلتھ میں بھی آپ چینجز دیکھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم میں بھی آپ چینجز دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا 100% ٹھیک ہوگا، لیکن آپ بہتری کی طرف ہم جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم 100% ٹھیک کریں گے، لیکن آپ پہلے کی نسبت آپ انشاءاللہ بہتری اس کے اندر دیکھیں گے۔ دیکھیے وقتاً فوقتاً وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب وزٹس کرتے رہتے ہیں، سندھ بھی جاتے ہیں، پنجاب بھی جاتے ہیں، بلوچستان بھی آتے رہتے ہیں۔ یہاں پر جو اس وقت سچویشن آپ دیکھیں کہ پچھلے جو سچویشن تھی انڈیا کے ساتھ، اس میں بھی وہ رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، آئیں گے انشاءاللہ۔ فل کیمپ تو بالکل نہیں لگا سکتے کہ آپ کہیں گے نہیں وہ یہاں پہ پریزیڈنسی یہاں پہ شفٹ کر دیں اور یہاں سے کنٹرول کرو، تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ سندھ میں پانی کا ایشو تھا، سندھ کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی، اور انہوں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ CCI کی میٹنگ ہونی چاہیے۔ CCI کی میٹنگ نہیں ہو رہی تھی، اور سال بعد آئینی طور پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے 3 مہینے میں CCI کی میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن وہ 1 سال تک وہ میٹنگ نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا تھا CCI کی میٹنگ جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ اس پہ دیکھیں، یہ بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی کینال کو منظور کرانے میں۔ اگر ہوتا تو 1991 کے ایکارڈ کے بعد جو اپنے صوبوں کو پانی ملنا تھا، اس میں سندھ میں جو ہے وہ رینی کینال بن چکی ہے، آپ کے پنجاب میں جو ہے وہ تھل کینال بن چکی ہے، کچی کینال جو ہے وہ کمپلیشن پہ ہے، یہاں بلوچستان میں انٹر ہو چکی ہے، اور ہمارے صوبے کی نہر کا تو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی جا کے ٹینڈر اس کے ہو رہے ہیں، تو وہ ہم ان سے پہلے منظور کرا لیتے۔ لہٰذا وہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس وہ چیف منسٹر ہوتے ہیں، اور چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں، دونوں مشاورت کا چیز کرتے ہیں۔ کوئی منظوری ایسی نہیں تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ میں آپ کو فنڈ ریلیز کر رہا ہوں اور یہ منظوری ہو جائے۔ اگر فنڈز ہوتے تو ہم آج یہاں اپنے بلوچستان کے MPs کو دے رہے ہوتے، MNAs کو اپنے دے رہے ہوتے، KP کے MNAs MPs اپنے کو دے رہے ہوتے،
لہٰذا یہ چیزیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ پھیلائے گی کہ زرداری صاحب نے اجازت دے دی ہے. نیشنل جماعتیں آج بھی نہر تو ختم ہو گئی ہے, نیشنل جماعتیں تو آج بھی روڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں کہ نہر بن رہی ہے. تو ان کو کون سے وفد کے چیئرمین نے بریفنگ دی ہے یا کس نے اس کو بریفنگ دی کہ نہر بن رہی ہے؟ اب جب نہر بند بھی ہو گئی ہے, CCI کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے, پھر بھی اگر وہ جماعتیں نہیں مانتی تو کسی اور کے ایجنڈے پہ, ملک دشمن ایجنڈے پہ اگر کام کرے تو ہم ان کو نہیں روک سکتے. لہٰذا جو چیز بھی ہوگی, جو صوبے کا حق ہوگا, کبھی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کسی صوبے کا حق نہیں مارے گی, کیونکہ NFC ایوارڈ دینے والے ہم تھے, اس کے بعد NFC ایوارڈ ہوئے نہیں. لہٰذا ہم نے صوبوں کو حقوق دی, ہم نے خیبر پختونخوا کو نام دیا, سب کچھ کیا. لہٰذا آپ اس سے مطمئن رہیں کہ کسی بھی صوبے کے حق پہ کوئی ڈاکہ ڈلے گا, جب تک ہم بیٹھے ہوں گے کسی صوبے کے حق پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈلے گا. ہم وفاقی حکومت کا بالکل کابینہ کا حصہ نہیں ہے. وفاقی حکومت کو بالکل ہم مرکز میں قومی اسمبلی میں سپورٹ کرتے ہیں, ہم تنقید بھی کرتے ہیں, ہم تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں. ہم یہ تنقید نہیں کرتے کہ ہم آج آگے اور تنقید برائے تنقید کریں, ہم تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں. اتحادی حکومت میں گلے شکوے بھی ہوتے ہیں, اتحادی حکومت میں جو ہے فاصلے بھی بڑھتے ہیں, نزدیک بھی ہوتے ہیں فاصلے. لہٰذا ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہیں, لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں, اچھے ان کو مشاورت کریں, تجویزیں دیں تاکہ جمہوریت چلے, حکومت چلے. ہم ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان کا مقدمہ, وفاقی حکومت کا مقدمہ فورن کنٹریز میں انٹرنیشنل فورم پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لڑنے جا رہے ہیں اپنے وفد کے سمراہ. اگر آپ جنگ کے دوران دیکھیں پاکستان کا مقدمہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام انٹرنیشنل فورم پہ لڑا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہے. وہ تو اس شخص کو بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے باہر ملک میں, رشیا میں, جو ان کا سب سے زیادہ سیاسی دشمن تھا عمران خان. انہوں نے کہا ہم گھر میں جا کے فیصلہ کر لیں گے, میں یہاں پر یہ بات نہیں کروں گا جو وہ کرتا تھا. لہٰذا ہمارے اختلافات بند کمرے میں ہوں گے.